देना चाहता हूँ और आपसे भी एक सवाल है मेरा। पहले ये जवाब मैं दे दे गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मॉडरेटर को टाइम तय कर देंगे ताकि बात किसी जगह पर पहुंच सके। यार मॉडरेटर पहले यहाँ जो है ना पर मुझे तैयार होगा कि आप मौजूद किस बात सलाम बिलाल भाई। हाँ जी चल, ये हमें सबसे पहले तो मौजू तय होगा कि आप मौजू किस पर बात करना चाहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अच्छा जी बिलाल भाई आप मॉडरेटर हैं? भाई बात ये है कि मुझे ना ओपनाइज भाई ने कहा कि आप जरा मॉडरेट करें। शुक्रिया। क्या मौजू है, क्या बात है, किस पे? अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मौजू क्या है। एक मिनट भाई, नहीं रुक जाए, सांस साहब आप भी रुक जाए, दूसरे साहब आप भी। जो मेरा भाई माइक ऑन करेगा वो नीचे जाएगा, ठीक है? वो कोई भी वामिद साहब हो, ओपन आई साहब, आपने बिलाल साहब को, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब वो ओपन आई से बात कर रहे ऊपर ले इसको भाई, इमरान दूसरे साहब, भाई को ऊपर इमरान लें पहले, ये तो हम सारे चले हैं। जाएं। वो ओपन भाई आई चले जाए आप। ये जो धमकी है ना ये हमें ना दें। अगर मैंने उतार मॉडरेट करना है, दे, सारे उतर जाएंगे। बिलाल साहब देखिए मॉडरेटर करें या इमरान साहब मैंने क्या बात की थी, मैंने सबसे पहले आमिर हक का नाम लिया। सिकर भाई को तो ऊपर आमिर हक भी अगर बोलेंगे बीच में तो वो भी नीचे जाएंगे। बात ये वो है बोले तो मैं उनको नीचे पूरी बात ट्रूथ सच्चर भाई आप को नीचे ऊपर जाएं सर, ये नहीं हो सकता। इमरान साहब उस दिन भी मैंने आपकी बात करवाई, क्या मैंने आपको लगता है कि कोई नाइंसाफी की है? मैं नहीं उनको कह कहता रहा हूँ हूँ। इंसाफी की है आपने, लेकिन बात यह है कि वो ओपन आई भाई से कोई बात कर रहे थे, बात एक दफा हो लेने दें, उसके बाद आपने अगर जो उसूल बनेगा इमरान भाई आपने अभी बोला कि मौजूद तय करें, ये आप और आमिर उन दोनों भाइयों को ऊपर ले लें, वो बात करते हैं उसके मैं बाद ले लेता हूँ ऊपर, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान भाई आप अपने दोस्तों की और आमिर हक साहब अपने जो साथी हैं उनकी गारंटी देंगे और ये तय करेंगे कि कोई अगर बोला आपके बात करते हुए तो उसे नीचे जाना पड़ेगा। आप दोनों इस बात पे एग्री हैं? गुफ्तगू तो नहीं ना बोलने दें। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आप इस बात को गारंटी दे सकते हैं? किस चीज की बिलाल भाई हुक्म ये करें? जिशान साहब या आपकी तरफ से कोई भी ऊपर आएगा, अगर वो उसने इंटरप्ट करने की कोशिश की तो वो नीचे जाएगा। देखें मैं एक हाँ बिल्कुल देखें उसूल बिलाल भाई, जब दो लोगों का टाइम, दो लोगों की गुफ्तगू और 1 on 1 शुरू हो जाए, उसके बाद जो भी बीच में बोलेगा चाहे एक दूसरे की बारी में ही कोई बोल पड़े वो भी नीचे भेज दे। बहुत शुक्रिया। इमरान भाई क्या मौजू है, आपका आज का? जी मेरी आमिर साहब से उस दिन जिस मौजू पर बात हो रही थी मैं तो वही कंटिन्यू करना चाहूँगा, अगर उनसे आमिर साहब आप इस पे कोई अपना जी मेरी राय ये तो मैं चाह रहा हूँ, ये जो मसला चल रहा है ना कश्मीर का, रबवा का जो भी गुफ्तगू चल रही है, क्यों ना इस पर सवालों जवाब तय कर लिए जाए, बात तय कर ली जाए, टाइम लगा दिया जाए और गुफ्तगू हो जाए। वो जो मौजू है वो तो चलता ही रहेगा, ये जो अभी गुफ्तगू हो रही है उस पर भी कर लिया जाए, क्या कहते हैं? जी इमरान भाई आप इस पे कोई करना चाहेंगे डिबेट? ये जो मौजू है ये उसी का तसलसल है, तो वो हमारी बात क्योंकि चल रही थी तो उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए आमिर साहब, तो आगे हम बात कर लेंगे इस पे। तो यानी बिलाल भाई इनसे सिर्फ ये पूछ दें, इनकी इस मौजू पर तैयारी नहीं है? किनकी? मैं बिलाल साहब पूछ रहा हूँ कि जो मौजू चल रहा है उसमें ये भाई बात नहीं करना चाह रहे? जी इमरान भाई अगर आप इस पे बात करना चाह रहे हैं या नहीं तो आप अपना बता दें पॉइंट ऑफ व्यू कि यार अभी मैं इस पे बात नहीं करना चाहता या मेरी तैयारी नहीं है, या जो भी मामला है वो आप बता दें। ये है बिलाल भाई के जो मौजू हमारे दरमियान जिस पर हमारी गुफ्तगू हो रही थी वो है कंप्लीट, वो बुनियादी मौजू है। ये तो शुरुआत है, उस पर तो गुफ्तगू होती रहती है, मौजू भी नहीं था। बिलाल भाई देखें, बिलाल भाई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, या तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया होता कि वो जो मौजू है ना उसका फलां दिन है, फलां है, फिक्स है, आगे पीछे ना होइएगा, उसका ऐलान हो चुका हुआ है, तो फिर तो बात थी, ठीक है ना जी। अब ये तो मैंने इनको कहा था मुझसे रब्ता, क्योंकि इनका इसरार था कि अभी बात रोक देते हैं, इस बात को हम आगे, मैं तो उसी वक्त बात खत्म करना चाह रहा था। अब मैंने फिर इनको कहा कि अगर आप बात कैरी ऑन रखना चाहते हैं मुझसे पर्सनल में रब्ता करें, मैं टाइम आपको दे दूंगा, डेट तय कर लेंगे, उस पर बात हो जाएगी। इन्होंने रब्ता कोई नहीं किया। अच्छा एक तो ये चीज, अब ये है कि रैंडमली इंटरेक्शन शुरू हुआ है। अब चाहिए तो ये कि जो बात पब्लिक में चली है और जो गुफ्तगू इन्होंने की है, मैं सुन रहा था, आए उस पर बात कर लेते हैं। जी इमरान साहब ये बात वाकई ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मॉडरेट कर रहा था तो आपने कहा था कि इस पे बात में निशस्त रख लेंगे, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ, तो उनकी बात भी ठीक है। और दूसरी बात यह कि एक मौजू अगर चल रहा है, ज़ेर बहस है, अगर आप इस पे बात नहीं करना चाहते या इस पे आपकी कोई नहीं है तैयारी या जो भी मामला है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें कोई आप बता सकते हैं यार इस पे मैं अभी बात नहीं करना चाहता, तो उसके मुताबिक जो दूसरा मौजू है उस पर हम टाइम रख लेते हैं इमरान साहब, उस पर फिर हम
जब वो टाइम जो भी तय होगा उस पर बात कर देंगे उसके मुताबिक। क्या ख्याल है? बात ये है देखिए मौजूद तो बहस है। मौजूद हर वक्त कुरान पाक कि बिलाल क्या भाई आपकी उस मौजू पर कुरान तैयारी पाक नहीं उतार दें जी, जैसा आप भी उतार नहीं दें। मैं ये दूसरा मैं भी फिर यही पूछ सकता हूँ कि क्या आपकी उस मौजू पर तैयारी नहीं है जिस पर बात हुई थी? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप बता दें। नहीं इमरान भाई उस पे नहीं ये बात बिलाल भाई आप मुझसे बिलाल भाई ये का मैं सवाल जवाब हुआ था उस पे टाइम बिलाल भाई मैं हुआ इसका था। जवाब बिलाल भाई मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो अगर जवाब आपकी मैंने इस दे मौजू दिया। पर तैयारी नहीं है तो हम आप वक्त रख लें। मैंने उस दिन भी कहा था अतवार को, क्योंकि मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है। भाई नंबर तो सिर्फ नंबर तो मैं इसका जवाब देने लगा हूँ बिलाल भाई से। मैं आपसे रब्ता नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उस दिन भी पहले- कहा था अतवार वाले दिन। चले इस मौजू पे ये जो हदीसा वाला था इस पे हम इमरान भाई टाइम तय कर लेते हैं। उनकी बात भी ठीक है, टाइम तय नहीं हुआ बिलाल भाई सॉरी बिलाल भाई मैं तो इस मौजू पर भी तय नहीं बिलाल हुआ भाई था। देखें मैं ये इस तो पर मौजू वजाहत नहीं है किसी के। नहीं मौजूद बात को गुफ्तगू आपस अरे में बहुत बात अच्छे एक नहीं मिनट है, रुके ये भी बिलाल भाई बता मुझे वजाहत करने का मौका दीजिएगा। यहाँ 2 पॉइंट्स हैं बल्कि 3 पॉइंट्स कुल मिला के हो गए जिनका जवाब बड़ा जरूरी है। नंबर 1 कहते हैं जी मौजू इस पर भी तय नहीं हुआ था। भाई बात अभी चल रही थी, अभी मजलिस चल रही है, मैं तो फ्लो में आया हूँ जो बात चल रही है। नंबर 1 दूसरी चीज ये बात पब्लिक के सामने है कि मैंने इनको कहा मुझसे रब्ता कर लें, कहते मेरे पास नंबर नहीं है। नंबर सलीम मीर के पास भी नंबर है, आजम सैफी के पास नंबर है और अजीम भट्ट के पास कई लोगों के पास नंबर है, आपकी जमात के जो लोग हैं उनके पास नंबर है। अच्छा एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये है आपने कहा था बात कैरी ऑन करेंगे, लिहाजा मेरे ऊपर नहीं था कि मैं रब्ता करूं। टिकटॉक मेरी आईडी है आपके सामने, आप मुझे मैसेज करते मुझ तक रुजू करते, मैं अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कहेंगे टाइम फिक्स करके आपके साथ बात हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 ठीक है। दूसरी चीज अब कोई फिक्स टाइम नहीं था जो तय पाया था कि इस दिन हम मिलेंगे इस टाइम पे आएंगे, मुझे तो पता नहीं है। मैंने सरसरी देखा, सजेशन में आई, भी ऑनलाइन आया हूँ बैठा हूँ, सजेशन में आई, मैं आया, मैंने देखा आप बैठे हैं, गुफ्तगू चल रही है, कश्मीर का मसला, रबवा, तहकीक, जियोग्राफी पढ़ाई जा रही है और जनाब जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है वो एंट्रोपी समझाई जा रही है। तो मैंने कहा मैं उसमें जंप इन करके समझने की कोशिश करता हूँ। अब ये वो मौजूद चल रहा था। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा बिलाल हनीफ भाई पॉइंट जो ये भी डिस्कस हुआ कि हमारे इमरान भाई ने ये कहा कि ये फुरूई मसला है। मैं इनको चैलेंज करता हूं इस चीज के ऊपर। यूज़े आसफ कश्मीर का मसला, ईसा अलैहिस्सलाम के कश्मीर जाने का मसला और वहां पर मदफून होने का मसला, ये फुरूई मसला नहीं है, ये उसूली मसला है। क्या ये मेरा चैलेंज कबूल करते हैं इस चीज के ऊपर? इन्होंने कहा ये फुरूई मसला है। जी बिलाल भाई मेरा चैलेंज है कि ये फुरूई मसला नहीं, ये उसूली मसला है। जी बिल्कुल ये बात तो शुरू करें बात अभी। जी बिलाल भाई इमरान साहब अगर मेरी बात चलो मैं एक और इसमें तीसरी राह निकाल लेते हैं। वो ये है कि अगर इमरान भाई अगर आप जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात नहीं करना चाहते तो जो पहला वाला मौजू है उसके ऊपर हम टाइम रख लेंगे, उसके मुताबिक बात कर लेंगे। आप किसी साथी से पूछ लेते हैं अगर वो बात करना चाहते हैं इस मौजू पे तो उनसे करवा लेते भाई वो मैं बात कर रहा था, मैंने एक आयत पेश की है, सुने। ये जो मौजू है इसका आगे पीछे हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इनकी पहले क्या बात हो रही थी। मैंने भी सुना कि ये कश्मीर के हवाले से जिशान साहब ने एक सवाल किया, मैंने आयत पेश कर दी कि इसका क्या मतलब है। इतनी बात है, तफसीलें ना तो हमारा कोई मौजू तय हुआ था ना उस पर कोई शेर हासिल गुफ्तगू हो रही थी। हैं। मौजू का फिर कोई भी नहीं इमरान भाई तय हुआ, फिर अब करना क्या है ये मैं बताएं। वही आपको बताने लगा हूँ कि जो बात हमारी हो रही थी आमिर हक साहब से अतवार को, मैंने कहा था अगर ये कहते हैं कि आज मैं उस पर जो है वो मजबूर हूँ बात करने के लिए तो ठीक हम आगे कर लेते हैं, वो टाइम बता दें। लेकिन अगर इनके पास इल्म भी है, वक्त भी है, मौका भी है तो फिर आगे करने की जरूरत है। दूसरी बात नहीं, उसमें मैंने ये कहा है बिलाल भाई मुझे बात तो मुकम्मल करने लगा। दूसरा जो मैंने फ्रू कहा है, मैंने कहा ये ईसा अलैहिस्सलाम की हयात या वफात की आगे फ्रू है, बुनियाद वो है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित हो जाए तो उनका कश्मीर में जाना भी साबित नहीं होगा। अगर आप आसमान पर जाना साबित कर दें, आपका शोर आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा उपनाज भाई आप मौजूद हैं? मुझे बात तो मुकम्मल नहीं एक मिनट सिर्फ मैं अस्सलाम वालेकुम उपनाज भाई, मैं ना 3:30 हाँ बजे जी। तक आता हूँ। आप जरा मॉडरेट करें इसको या साहिल भाई को करवाएं। मैं 3:30 बजे हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी क्या टाइम हुआ है आपके? अभी 3:08 ओके। इंशाल्लाह। मतलब बात ये है जी कि मैं तनवीर साहब जी ओपन भाई जी सॉरी तनवीर साहब आप एक डिस्कशन कर रहे थे एक टॉपिक पे, ठीक है। वो टॉपिक काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसको मैं चाह रहा था कि आप कंटिन्यू करें। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें कि ये इंटरेस्टिंग है, नया टॉपिक है। हाँ, जो बिल्कुल। बाकी टॉपिक्स हैं वो हम बात करते रहते हैं, ये कुछ नया सीखने को मिलेगा। कश्मीर के हवाले से जो बात हो रही थी काफ़ी इल्मी टॉपिक है, उस पर बगैर किसी गाली गलौज की दोनों साइड से प्लीज़ अगर आप बात कर सकते हैं। ओपनाइज भाई बात ये है कि वो फ्रू है। दरखास्त करता हूँ कि हम ये बाकी जो कश्मीर में जाना उधर जाना
یہ باقی بات کی بات ہے. جی. ہم پہلے اس بات پہ بات کر سکتے ہیں کہ قرآن سے حضرت عیسیٰ کو زندہ ثابت کرنا یا ہاں جی وفات یہی میں کہہ رہا ہوں تنویر بھائی. میری بات تو کوئی کر اوپن لے. بھائی اس کی بات ہوئی ہے نا پچھلی اس دفعہ. پر بات ہو جائے ہاں. تو باقی ذیشان تو بھائی سلسلے اوپن آئز بھائی ختم ہے. مجھے اس نقطے پر یہ میرا چیلنج ہے. چلیں اب اوپن آئز بھائی تنویر بھائی میں آپ عمران کی صاحب کا آ گوشت گیا کر دیتا ہوں. موقف, تنویر صاحب کا موقف آ گیا. اب عامر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا موقف اوپن بھائی میں ایک دفعہ یار اوپن آئز بھائی دیکھیں میں اسی عمران چیز کے صاحب اوپر بات کر لیں. یہ دیکھیں یہ اوپن آئز بھائی دیکھیں کوئی بات نہیں. دیکھیں سب کو موقع مل رہا ہے, میں خاموشی سنا. دیکھیں اوپن آئز بھائی میں آپ کو چیز بتاؤں, یہی میرا چیلنج ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کشمیر کی قبر کا یوز آصف والا جو عقیدہ ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کشمیر میں جانا اور وہاں پر مدفون ہونا ہے 120 سے 25 سال کی عمر میں اور قبر پانا, میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں پر اوپن آئز بھائی. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے, یہ ثانوی مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ اوریجنل مسئلہ ہے, اوریجنل. میرے پاس میں چیلنج کر دیں, گفتگو شروع ہو جائے گی, 1 on 1 گفتگو شروع ہو جائے گی. پیارے بھائی عامر بھائی حق تنویر صاحب, بھائی مجھے بات مکمل کرنے دینا بھائی, یہ زیادتی ہے نا تنویر بھائی. اوکے اوکے. آپ کی جزاک اللہ, بہت شکریہ تنویر بھائی, آپ سے ہمیشہ اچھے سے ہی بات ہوئی, اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھیں اوپن آئز بھائی ایک تو یہ چیز ہے, دوسرا آپ نے میرے دل کی بات کہی. یہ جو آیات جناب قرآن کی آیتیں 30 40 50 یہ ساری بات ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں, توبہ توبہ استغفر اللہ, ایسی کوئی بات نہیں, بڑا مسئلہ یہ ہے. امت اور کا گفتگو عقیدہ ہے, پوری امت کا عقیدہ ہے. یار یہ کیا بیچ میں اوپن آئز بھائی یہ کیا معاملہ ہے یار, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کس طرح بات چل پائے گی. اچھا اوپن آئز بھائی دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ایک بڑا مسئلوں میں سے مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات وفات. مگر جس طرح آپ نے کہا 2 جمع 2 4 کی طرح بڑی بہترین بات تھی, وہ یہ کہ یار اس موضوع پر بہت کچھ ہم سن چکے ہوئے ہیں, بہت کچھ کہہ چکے ہوئے ہیں, یہ موضوع تشنا رہ گیا, یہ ایک اضافی پوائنٹ ہے اس پر, یہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یا تو جماعت احمدیہ کہہ دے کہ یہ جماعت احمدیہ میں مختلف فی مسئلہ ہے, ابھی بول دیں اوپن آئز بھائی. چلیں یہ بھی میں تیسرا پوائنٹ آخری رکھنے لگا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں اس کے اوپر رسپانس کر دیں. میں مائک میوٹ کروں گا تو مجھے جب آپ کہیں گے بات کروں گا. بھائی مائک میوٹ کرے نا یار, جب جیسا کی کر دے ہو یار, کی کر دے ہو, آدتاں پیڑیاں پہ گئی نا, چھڑ دو یار پلیز. اوپن آئز بھائی اچھا سنیں, اوپن آئز بھائی وہ یہ بات ہے, بتا دیں یار یہ کیا بھائی بندہ گالی نہ دے دے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اوپن آئز بھائی اچھا سنیں, اوپن آئز بھائی دیکھیں آخری کنکلوژن, اگر جماعت احمدیہ کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دوست جتنے بیٹھے ہیں, اگر یہ یک زبان ہو کر یہ کہہ دیں کہ یہ یوز آصف جو عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں قبر کا مسئلہ ہے یہ مختلف فی مسئلہ ہے جماعت احمدیہ کے اندر, اور کسی پر شرط نہیں ہے کہ وہ مرزا صاحب کی تحقیق کو مانے یا جو عقیدہ یا نظریہ انہوں نے پیش کیا اس کو مانے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. صرف یہ جملہ بول دیں یک زبان ہو کے یہ 3 اپنی اپنی باری میں. میں اسی مسئلے کی طرف واپس آنے کے لیے تیار ہوں, موضوع کی طرف جو عمران کالو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا, ہوا کوئی نہیں تھا, طے کر لیں گے, بات ہوئی تھی, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اوپن آئز بھائی ٹھیک ہے, یہ تو جائز بات ہے نا. چلیں اب اس کے حوالے میں خاموش ہو رہا سے بیان کیا اس کے بارے میں, ججا صاحب آپ اور عمران کالو صاحب آپ بھی بیان کر دیں. اور ججا بھائی میں تھوڑا سا یار میرے سے تو کوئی پوچھ لے جس نے بات بھائی آپ بات کر لیں. ذرا تھوڑا سا میوٹ لگائیں ذیشان بھائی پلیز. ابھی یہ عمران کالو صاحب اور بات یہ ہے تنویر بھائی تنویر صاحب ان کو جواب دے لوں, پھر آپ پیارے بھائی بات کریں. نہیں تنویر صاحب آپ نہ بولیں, کالو صاحب بولتے ہیں, 1 منٹ ان کو بات کر لیں دیں, ان کا جواب دینے دیں. میرے بھی سوال ہیں اس کے اوپر, میں بھی کروں. بات یہ ہے عامر حق صاحب کہ ہم مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیق کو مانتے ہیں. آپ کے لیے مرزا صاحب حجت نہیں ہے, آپ کے لیے قرآن حجت ہے اور ہمارے لیے بھی قرآن حجت ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے فرقہ جو ہے وہ ما انا علیہ و صحابی والی صفت پر قائم ہے, اور ہم جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم اللہ کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں. آپ کے اور ہمارے درمیان جو رسول متفق ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. تو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک فیصلہ ہے, ایک اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے دعوے پر قائم ہیں تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے. دوسرا کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں گئے ہیں کہ نہیں, یہ فروع ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہو جائیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ آسمانوں کی طرف چلے گئے ہیں قرآن حدیث سے, تو مرزا صاحب کی تحقیق تو ویسے ہی ختم ہوگی. مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیق غلط ثابت ہوگی, آپ قرآن سے کر دیں گے, اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ ثابت نہ کر پائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آسمانوں پر چلے گئے, اور اس کے مخالف ہم یہ ثابت کر دیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں,
تو پھر آپ کو مرزا صاحب کی تحقیق ماننی پڑے گی، نہیں تو پھر آپ خود دکھا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اور کہاں ہے. اگر وہ یروشلم میں فوت ہوئے ہیں تو وہاں پر دکھا دیں، اگر کسی اور جگہ پر ان کی قبر ہے تو آپ دکھا دیں. آپ مرزا صاحب کی تحقیق پر نہ رہیں. ہم تو ان کی تحقیق اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کام کے لیے اختلافات میں حل کرنے کے لیے ان کو کام کیا گیا ہے جو امت مسلمہ میں ہے. تو ہمارے لیے ان کی جو ہے تحقیق وہ قابل محترم ہے. لیکن آپ کو ان کی تحقیق کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو زندہ ثابت کرنا پڑے گا. آئین پاک آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کریں، مرزا صاحب کی تحقیق غلط ثابت ہو جائے گی. اگر آپ نہیں کر سکتے یہ بات تو پھر آپ مرزا صاحب کی تحقیق پر اعتراض نہ کریں. جی بہت شکریہ جی. اوپنائز بھائی اب ایسا کرتے ہیں چونکہ بیک اینڈ فورتھ ہوگا اوپنائز بھائی، سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ 1 by 1 ہی بات ہو، ورنہ میں کسی کا بھی جواب اوپنائز بھائی دے نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے، ٹائم لگا لیتے ہیں پھر، ٹائم لگا لیتے ہیں. ہاں ٹائمر لگا لیں یا ایک منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ کر دیں. 2 منٹ جو گفتگو بھی ہوئی ہے اس میں 2 منٹ. عمران کالو صاحب 2 منٹ ٹھیک ہیں؟ جی ویل اینڈ ڈن. ٹھیک، شکریہ، بہت شکریہ جی، لگا دیں. لیں دوستو، مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. آپ نے بھی سنا عمران کالو بھائی نے پتہ کیا بولا؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک مرزا صاحب حکم اور عدل ہیں، ہم ان کی ہر بات مانتے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان پر آتا تھا الہام اور اللہ کی طرف سے تائید و نصرت ہوتی تھی. کیا سمجھے کہ اگر مرزا صاحب یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی قبر کشمیر کے اندر ہے تو یہ فروعی مسئلہ ہوا. یہ اصولی مسئلہ ہوا. یہ کیوں بیچ میں بول، یہ کیا ہے؟ میرا ٹائم بھائی دوبارہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اوپنائز بھائی یہ مجھے ڈسٹریکشن ہوئی ہے، میں اتنے فلو کے اندر میرا ایک ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے. چلیں ذرا خیال رکھیں دوست، بات نہیں کرنے دی جاتی دوسرے کو، یہ مسئلہ بڑا ہے. بھائی ابھی عمران کالو صاحب سے ڈیسائیڈ ہوا تھا نا، وہ بات کر رہے ہیں. یا تو اوپنائز بھائی یا یہ کہہ دیں کہ ان کو اعتماد نہیں ہے کالو صاحب کے اوپر. ابھی خود کے تنویر صاحب کو پوسٹ کرا کے کہہ رہے تھے کالو صاحب بات کریں. ایسی بات نہیں، ایسے نہ کہیں، وہ ججا صاحب سمجھ گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے. پھر سمجھدار بندے پھر خاموش رہنا یار. کیوں یہ مجھے نہیں اوپنائز بھائی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں بار بار یہ چیز کیوں بتانی پڑتی ہے یار. چلیں اب آپ کا ٹائم ہے، شروع کر رہا ہوں. لیں دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا ہمارے حق میں. زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کو. مسئلہ یہ ہوا کہ عمران کالو بھائی خود یہ بات مان گئے کہ کشمیر والی قبر کا مسئلہ وہ مرزا صاحب کا 110% مانتے ہیں. اور پتہ کیا وجہ بیان کی؟ یہ وجہ بیان کی کہ مرزا صاحب ملہم ہیں، اللہ کی طرف سے وحی پاتے ہیں، اللہ کے سچے ان کے بقول حاکم اور عدل ہیں، لہذا ان کی ہر بات ماننا ان کے اوپر واجب ہے اور وہ ایمان کا جز ہے. اب کیا سمجھے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ کشمیر محلہ خان یار سری نگر کے اندر ہے، تو یہ بات اصولی ہوئی یا فروعی ہوئی؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نہ صرف یہ کہ، اس لیے میں نے کہا تھا اگر آپ نے واپس آنا اس موضوع کے اوپر، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی تو تحقیق پیش کی جا رہی تھی اور جناب ربوہ اور جناب ٹھنڈے چشمے اور کھجوریں، یہ ساری چیزیں بھئی آئیں اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. ساتھ ساتھ مرزا صاحب دیکھیں، میرے 2 چیلنج ہیں اس وقت. نمبر 1، کیا یہ کشمیر والی قبر کا مسئلہ اصولی مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے؟ وہ آپ نے بھی کہہ دیا، میرا چیلنج ہے اس کے اوپر، اگر کوئی کہتا ہے فروعی مسئلہ ہے تو وہ یک زبان ہو کر کہہ دے کہ بھئی مرزا صاحب کی اس تحقیق سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر قرآن و سنہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا جی مرزا صاحب آپ کے لیے حکم اور عدل نہیں ہے، آپ کے لیے حکم اور عدل کچھ اور ہے. اور بھائی گفتگو جب ہوتی ہے تو اس میں مسلمات ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بھی. اب مثال کے طور پر عمران کالو صاحب کسی مسیحی سے بات کریں گے تو اس کو قرآن و سنہ پیش کریں گے؟ نہیں بھائی، اس کو بائبل پیش کریں گے. اسی لیے ہم جماعت احمدیہ کے لوگوں کو مرزا صاحب کو پیش کرتے ہیں، یعنی جس طرح مسیحی برادری کو ہم ان کا مسیحا پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے جماعت احمدیہ برادری کو ہم ان کے مسیح موعود پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مشابہت تامہ ہے اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. بہت شکریہ جی. میں صرف یہ آپ کی طرف توجہ دلاؤں، 2 موضوع ہیں، یا چیلنج ہے یا ٹاپک ہے. بہت شکریہ جی. عامر حق صاحب آپ میری بات کو نہیں سمجھے. میں نے کہا ہے کہ یہ فروع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی، کہ اگر وہ فوت شدہ ثابت ہو جائیں تو پھر ان کی قبر اسی دنیا میں ثابت ہوتی ہے نا، اور اگر ان کو زندہ ثابت کر دیا جائے جس طرح کہ آپ کا عقیدہ ہے تو پھر قبر کیسے ثابت ہو سکتی ہے یہاں پر؟ وہ تو آسمانوں میں ہے.
اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، تو مرزا صاحب کی تحقیق تو ویسے ہی غلط ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ ثابت نہ ہو پائے اور اس کے مخالف ثابت ہو جائے، جس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو پھر قبر جو ہے وہ مرزا صاحب کی تحقیق اگر آپ نہیں مانتے تو اپنی تحقیق دے دیں، کہاں ہے ان کی قبر، آپ بتا دیں کہ نہیں جی مرزا صاحب نے جو قبر بتائی ہے وہ غلط بتائی ہے، یہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تحقیق بتائی ہے یہ قبر کی تحقیق غلط ہے، میں مرزا صاحب سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھدار ہوں، میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں، آپ ان کی جرمنی میں ڈھونڈ دیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہمارے لیے مرزا صاحب حکم اور عدل ہیں، ہمیں جو انہوں نے بتائی ہے ہم وہی مانیں گے، آپ اگر کسی اور جگہ ان کی ڈھونڈ لیں گے تو وہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ فروع ہے حیات کی اور وفات کی، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فروع ہے اس کی حیات اور وفات کے ساتھ، یہ اٹیچ ہے۔ اگر حیات ہے تو پھر قبر دنیا میں نہیں ہے، اور اگر وفات ہے تو قبر دنیا میں ہی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے باہر نہیں گئے، اسی دنیا میں فوت ہوئے ہیں۔ اگر مرزا صاحب نے ان کی قبر صحیح تلاش نہیں کی تو آپ تلاش کر دیں، آپ ہمیں بتا دینا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہیں۔ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہیں تو قبر ڈھونڈنے کا کیا مقصد ہے، قبر کے پیچھے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر چلے گئے ہیں تو آپ دنیا میں قبر کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ قبر ڈھونڈنا آپ کے لیے تب ضروری ہے جب آپ ان کو فوت شدہ مانیں، جب آپ ان کو فوت شدہ ہی نہیں مانتے تو قبر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ کون سی فاتحہ خوانی کرنی ہے ان کی قبر پر؟ فاتحہ خوانی کا وقت تب آئے گا جب آپ ان کو فوت شدہ مان لیں گے۔ اگر آپ ان کو زندہ مانتے ہیں تو آپ کو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ختم شریف دعائیں 40 کا یا فاتحہ خوانی کریں، تو پہلے ان کی حیات یا وفات پر فیصلہ کر لیں، میرا ٹائمر لگا باقی دیں۔ فروعات ہیں اس کی حیات کی اور وفات کی۔ لیں جی میرا ٹائمر لگا دیجیے، بہت شکریہ جی۔ اچھا جی دوستو، آپ نے اب غور کرنا ہے کہ میں کیوں قبر کو اصولی مسئلے کے طور پر پیش کر رہا ہوں اور کیوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے زیادہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے قبر کا۔ سو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غور سے سننا ہے۔ اف دیر از نو ڈیڈ باڈی دیر از نو مرڈر۔ یہ فورنسک ٹیم موٹیویشن کو ڈھونڈتی ہے، پلس باڈی یا جو ویپن یا انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو انجام دینے میں، وہ چیز ٹول جو ہوتا ہے وہ ایک بیسیکلی ٹریس ہوتا ہے۔ یہ چیز بیان کرنے میں کوئی واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ لیں جی آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ملفوظات ہے، جدید ایڈیشن ہے، اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ 527۔ دیکھیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جبکہ دلائل قطعی الدلالہ کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب تو لاش کے دکھا دینے تک نوبت پہنچ گئی ہے، کیونکہ سری نگر کشمیر میں اس کی قبر واقعات صحیحہ کی بنا پر ثابت ہو گئی ہے۔ لو دوستو، مسئلہ یہ ہو گیا دوستو، اس وقت آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہم سے کہتے ہیں نا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، متوفی کا مطلب یہ، فلاں کا مطلب یہ، فلاں کا مطلب یہ، شان نزول یہ، حدیث یہ، تعویل یہ، آنے والا یہ، ثانی یہ، مشابت یہ، مثیل یہ، استعارہ یہ، دلی یہ، برودی یہ، حقیقی یہ، ناقص یہ، تامہ یہ، فلانا یہ، ہاں جی یہی ہے نا جی، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 100 باتوں کی ایک بات، آؤ ثابت کر جاؤ کہ وہ قبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہے، مسلمان دم توڑ دیں گے۔ امت محمدیہ میں جو جماعت احمدیہ کے خلاف لوگ ہیں ان پر سناٹا طاری ہو جائے گا، مجال ہے کہ اس پہ بات نہیں کریں گے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ پیچیدگیاں، الجھنیں وہ اس عقیدے کے اندر ہیں جو جماعت احمدیہ رکھا ہوا ہے۔ لو جی آپ کے سامنے یہ ساری کہانی، اس سے بھی بڑھ کر قبر۔ اچھا پھر ایک بڑی کہا کہ یہ اس کا فروع ہے، میں سمجھتا ہوں قبر ہی اصل ہے، اگر قبر مل جائے تو تعویل ہی باقی نہیں رہتی، تو قبر اصل ہوئی۔ جناب بہت شکریہ۔ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم ان کو اسمان پر مانتے ہیں، تم ہمیں قبر دکھا دو۔ عجیب ہے بھائی، اگر آپ اسمان پر مانتے ہو تو قبر کہاں سے دکھا دیں؟ ہم تو ان کو فوت شدہ مانتے ہیں، اور ہمیں مرزا صاحب نے بتایا کہ قرآن میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا یہ ذکر ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو یہ قرآن کی جو شہادت ہے یہ دیکھ لیں جی، ان کی قبر بھی موجود ہے۔ قرآن نے جو کہا جس طرح کہا تو یہ حضرت عیسیٰ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی آپ تو یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہیں، تو قبر کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس کا فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ زمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں۔ جب زمین و آسمان کا یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ فاتحہ کرنی ہے کہ یہاں انتظار کرنا ہے۔ دونوں کام ہی ہے نا، یا تو فاتحہ کریں گے دونوں بھائی مل کر، یا انتظار کریں گے کہ وہ نیچے آ جائے۔ تو پہلے فیصلہ تو ہو کہ وہ زندہ ہیں یا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ پہلے فیصلہ ہونا ہے۔ قبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ،
پہلے قرآن کی طرف آئیں. اگر قرآن کے مطابق فوت ہو گئے ہیں تو قبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بے شمار انبیاء ہیں، 1,24,000 نبی گزرے ہیں. کہ ہم سب کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ کیونکہ اس نبی کی قبر مل گئی ہے اس لیے ہم اس کو فوت مان رہے ہیں. بھائی اگر قبر سے فوت ماننا ہے تو پھر تو 1,24,000 نبی ہی زندہ ثابت ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے میں نے ہر قوم میں نبی بھیجا. دکھائیں ہر قوم میں ہر نبی کی جو ہے وہ قبر دکھا سکتے ہیں آپ؟ تو پھر تو ہم ان سب کو زندہ مان لیں، پھر آسمانوں پر مان لیں. قبر ضروری نہیں ہے، پہلے حیات یا وفات کا فیصلہ ضروری ہے. جب آپ حیات کا فیصلہ، اگر قرآن میں یہ لکھا ہو کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے، اگر قرآن سے کوئی آیت مل جائے کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئے، آسمانوں میں ہیں، تو بھائی ہم قرآن کے پیچھے چلیں گے یا مرزا صاحب کے پیچھے چلیں گے؟ اگر قرآن کہہ دے کہ زندہ ہیں تو ہم مرزا صاحب کو چھوڑ دیں گے، ہم قبر چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے مرزا صاحب نے غلط کیا، قبر ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے. لیکن اگر قرآن کہہ دے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں مرزا صاحب کی بات پر یقین ہے. جی بہت شکریہ جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو غور آپ نے اس چیز پر کرنا ہے کہ میں یہ مثال کے طور پر آپ سمجھے ایک جملہ بولا گیا، اور یہ جملہ عام طور پر احمدی دوستوں کی طرف سے بولا جاتا ہے. یہ ایک جسے سمجھے کہ ریپیٹیٹو ایک سکرپٹ ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب کتنے انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر سب کو زندہ مان لے. یہ بات کی گئی. اس کا مطلب ہے شاید دبے لفظوں میں یہ مانتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں، پھر چیلنج، پورے قرآن میں سے ایک آیت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں پاسٹ ٹینس میں پاسٹ میں یوز ہوئی ہو قرآن کے نزول سے پہلے کے واقعے میں، مجھے ثابت کر دیں. میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مانوں گا. ایک آیت میرا چیلنج ہے. پیش کی، پہلے بھی پیش کی، اب بھی پیش نہیں، پیش کوئی نہیں پیش کی. اچھا اب سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ کہ کس کس نبی کی حیات کو ہم ثابت کریں گے؟ اس طرح تو کسی کا بھی نہیں لکھا ہوا، اکثر کا نہیں لکھا ہوا. کہاں کہاں انبیاء آئے ہیں سب کا لکھا ہوا ہے. یہ ایک بات کی جاتی ہے، مگر توجہ کرنی ہے، غور سے آپ نے سننا ہے. کیا قرآن میں تمام انبیاء کی الوہیت کا رد کیا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کیوں کیا ہوا ہے؟ پتہ کیوں؟ اس کے بارے میں عقیدہ تھا. تو یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاں لکھا ہے کہ وہ جناب فوت ہوئے قرآن کے اندر یا کس جگہ پر؟ ہم سوال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہاں سے نکالیں، اس میں سے کیا ضرورت پڑی تھی، نکال کے دکھائیں. تو سوال یہ ہے کہ غور کرنا بھی اس چیز پر. اختلاف جس چیز پر ہوتا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے لہذا اس چیز کا رد کیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے لہذا اس چیز کا رد کیا گیا. اگر یہ چیز غلط ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کوئی شرکیہ یا حیات کوئی باطل عقیدہ ہوتا، ایک جگہ میں بھی پورے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے ان کی وفات کو دلیل کے طور پر پیش ہی نہیں کیا گیا. میرا چیلنج ہے کوئی ایک آیت پورے قرآن میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے ان کی وفات کے طور پر پیش کریں. بہت شکریہ جی وہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے ایک آیت مانگی ہے، آپ نے کون سی روز روز جو ہے وہ مطالبہ کرنا ہے؟ ایک آیت کیا، ہم آپ کو 2 آیات دیں گے. اب ایک آیت کا کہیں گے، ہم 2 آیات دیں گے. یہ ذرا غور سے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک علی و مطہرک. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 وعدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ماضی میں. موت دینے کا وعدہ، رفع کرنے کا وعدہ. موت دینے کا وعدہ، رفع کرنے کا وعدہ. پھر سے ترجمہ پڑھ لیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو پاک کرنے والا ہوں. کون سے وعدے ہیں؟ 2 وعدے، موت اور رفع کا. موت ہوگی تو رفع ہوگا، موت نہیں ہوگی تو رفع نہیں ہوگا. یہ 2 وعدے ہیں اللہ کے. موت کا وعدہ پہلے ہے، رفع کا وعدہ بعد میں ہے. یہ متوفی کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، موت. آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ماضی میں عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے قول کو نقل کرتے ہوئے کیا بیان فرماتا ہے؟ فرماتا ہے جب تک میں ان میں تھا ان پر گواہ تھا. وہ تھے جب تک وہ تھے ان میں، تب تک وہ گواہ تھے. جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو خود ہی ان پر نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر شاہد ہے. آپ نے ایک آیت مانگی تھی، ہم نے 2 آیات دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن سے 2 آیات دے دی. اور یہ اوپر اس کی مزید وضاحت کر لیں. ان کی روح کو قبض کیا گیا. تو جناب آپ نے ایک آیت کا مطالبہ کیا، ہم نے 2 آیات دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ان کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے.
وہ جنتوں میں ہیں. ٹھیک ہے, اور جسم ان کا بہت آپ شکریہ. صاحب پر یقین نہیں ہے. بہت شکریہ. لیکن دوستو آپ نے ایک چیز پہ غور کرنا ہے, وہ یہ کہ قبر ڈکار مار گئے اور قبر کی طرف توجہ بھی نہیں ہوئی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس قبر کے موضوع پر بات کی تو قبر مقبرہ بن جائے گا, موضوع کا مقبرہ بن جائے گا. یہ علم ہے, لہذا قبر کی طرف توجہ ہی نہیں کی, کیونکہ قبر سے لگتا ہے تھوڑا مشکل ہوگی. ٹھیک ہے نا, بس میں یہ اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کے لیے مسئلہ ہوگا. مسئلہ یہ ہوگا کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں جماعت احمدیہ کے مقدمے کا اشارہ تک بھی نہیں ملتا. میرا چیلنج ہے. اچھا, پھر 2 آیتیں پیش کی, کہتے ہیں جی دونوں آیتیں میں نے پاسٹ کے لیے پیش کی ہیں, پاسٹ ٹینس میں. پتہ ہے کون سی؟ انی متوفی کا. میں چیلنج کرتا ہوں, یہ متوفی کا صیغہ پاسٹ کا ہے. میرا دعویٰ غور سے سننا ہے, دوبارہ پورا میرا چیلنج سننا ہے. قرآن کی ایک آیت جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت یا وفات کے لیے پاسٹ ٹینس یوز کرے جو کہ پاسٹ میں ہو چکا ہو. متوفی کا, یا کس جگہ سے عربی پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ متوفی کا یہ پاسٹ کا ٹینس ہے, یہ پاسٹ کا صیغہ ہے. متوفی کا جو ہے یہ تو ٹائم لیس ہے. اچھا جی, دوسری آیت پیش کی, کہتے ہیں جی دوسری آیت سے یہ چیز پتہ چلتی ہے وہ پاسٹ میں کہا گیا, فلما توفیتنی. لو جی چیک کرو, ایک اس وقت کہا جائے گا, اے حوالہ چیک کرو. یہ جی آپ کے سامنے ملفوظات کی 5ویں جلد ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آن لائن, یہ الاسلام.org پر پڑھا. ملفوظات کی 5ویں جلد, پیج 353. فلما توفیتنی, قیامت کے دن سوال ہوگا. او پہ یا جے پاسٹ, اور دیکھو فلما توفیتنی, قیامت کے دن سوال ہوگا. وہ قیامت کے دن تو سب پر توفی جاری ہو چکی ہوگی. قیامت کے دن تو سب پر توفی آ چکی ہوگی, تو یہ پاسٹ ٹینس کیسے ہوا؟ یہ تو فیوچر کی بات ہو فیوچر کی بات ہو رہی ہے. میرا چیلنج ہے, ایک آیت پورے قرآن کے اندر سے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر پاسٹ میں بات کرتی ہو. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت پیش کرنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو الوہیت کے رد کے لیے پیش کرے. بہت شکریہ جی. عامر حق صاحب, یہ رفع جو ہے یہ پاسٹ کا ٹینس ہے یا فیوچر کا ٹینس ہے؟ یہ ذرا آپ بتا دینا. اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع ہو گیا ہے تو رفع سے پہلے متوفی کا جو وعدہ ہے وہ ابھی تک نہیں پورا ہوا. یہ رفع بعد میں ہے, یہ متوفی پہلے ہے. متوفی کا یہ ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, موت دینے والا ہوں. اچھا, کہاں سے عربی پڑھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کو عربی دان بھی بتاتے ہیں. یہ دیکھیں تفسیر المیزان, پیارے بھائی پہلے بھی پیش کی تھی آپ نے, پھر اس عربی دان کا جا کر دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کے گھر سے عربی دے رہے ہیں, کہتے ہیں عربی کہاں سے پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ یہ مفسر سے بڑے عربی دان ہیں. اچھا مزید چاہیے صفحہ, اچھا یہ لیں تفسیر المیزان, یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے مفسر آپ کے گھر سے پیش کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں پیارے بھائی, یہ متوفی کا جو ہے نا یہ پہلے ہے, ورافیو کا بعد میں ہے, اور یہ اللہ کا وعدہ تھا. اور کہتے ہیں متوفی کا قیامت میں سوال ہوگا, متوفی کا قیامت میں سوال ہوگا. یہ کون سی عربی کا ترجمہ ہے؟ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں متوفی کا قیامت میں سوال ہوگا ہیں؟ یہ عربی مطلب نئی عربی ایجاد کر رہے ہیں پیارے بھائی آپ. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے ہی موت آ چکی ہے, اور یہ آپ کے اپنے مفسر کہہ رہے ہیں ان کی روح کو قبض کیا گیا ہے, ان کی روح کو قبض کیا گیا ہے, وہ فوت ہو چکے ہیں. اور اس کے دلیل میں وہ 2 آیات پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا. اگر رفع ہوا ہے تو موت کا وعدہ کدھر گیا؟ اگر آپ کے مطابق مانا جائے کہ ان کو ابھی تک جو ہے نا موت نہیں آئی, تو یہ رفع پہلے ہو گیا اور موت ابھی تک ہوئی نہیں ہے. دوسرا, یہ آپ کے اپنے مفسر یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اس مفسر کی تفسیر پر ذرا روشنی ڈالیں. جی دوستو بہت شکریہ, میرا ٹائم لگا دے ہیں. لو جی, مفسر ایسا پیش کیا کہ عامر حق کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ مفسر کون ہے, اور میں مفسر وہ پیش کروں گا کہ دنیا میں اس مفسر کا توتی بولتا ہے, جماعت احمدیہ کے حکم اور عدل. میں پیش کروں گا ابھی, مگر تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا دوستو. مسئلہ یہ ہے, لو جی, یک نہ شد دو شد. متوفی کا تو پاسٹ ٹینس کیا ہی کیا عربی کا. رافعو کا کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. کون سی عربی ڈکشنری میں رافعو کا جو صیغہ ہے رافع, یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے؟ کون سی عربی ڈکشنری ہے جس میں متوفی, یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا بائی دا وے, اس کو ریکارڈ کر لیں دوست,
ठीक है, जो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं जरा इसको मिस ना कीजिएगा। मुतवफ़ी कौन सी अरबिक डिक्शनरी के अंदर पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये जरा हवाला दे दीजिएगा। ले जी, अब आने लगा तीसरा चैलेंज। मैं 3 चैलेंज अपने दोबारा रिपीट कर दूं। पहला चैलेंज, पूरे कुरान में से कोई एक आयत जो ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के लिए पास्ट टेंस में पास्ट के वाक्य को बयान करने के लिए बयान हो, एक भी नहीं है। दूसरा चैलेंज, पूरे कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की वफात को उलूहियत के रद्द के लिए इस्तेमाल किया गया हो, एक भी आयत नहीं पेश कर सकते। अब तीसरा चैलेंज, मुतवफ़ी पूरी दुनिया की लुगत की किताबों में से मुतवफ़ी का हकीकी माना, हकीकी और सिर्फ माना मौत साबित कर दें, मैं जमात अहमदिया कबूल करने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ा चैलेंज मैं नहीं कर सकता। जो करना था मादी का कर दिया। ले जी, अब आए आपके सामने हकीकी तौर पर मुजद्दिद और मुफस्सर को पेश करते हैं, जिसको इनकार करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। रूहानी खजान वॉल्यूम 1 पेज 665 बराहीन अहमदिया हिस्सा 4। देखो की लिखा है, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का इलैया, ए ईसा मैं तुझे कामिल अजर बख्शूंगा या वफात दूंगा और अपनी तरफ उठाऊंगा। ए पास्ट है, उठाया यानी रफा दराजात का करूंगा। हाँ जी, अगला, या दुनिया से अपनी तरफ उठाऊंगा, दुनिया से अपनी तरफ। बहुत शुक्रिया जी, ए मुफस्सर बहुत शुक्रिया, रिजेक्ट करो इन्हों। इमरान कालू साहब, ये भाई बीच में ना बोलेंगे, ओपन भाई ये बीच में ना बोले। मुफस्सर मतलब आप जिसके मुखालिफ है उसको मुफस्सर कह रहे हैं। ओपन भाई ये देखें, ओपन भाई देख लिया आपने, जज़ाकल्लाह जी, उन्होंने उतार दिया उनको। जी आमिर हक साहब, फलम्मत व फैतानी ये मुस्तकबिल का सीगा है या कि माजी का सीगा है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। फलम्मत व फैतानी ये मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है या माजी के लिए इस्तेमाल होता है? और आपके मुफस्सर ही ये तफसीर कर रहे हैं मौत की। आप कह रहे हैं दुनिया के किसी किताब से दिखा दें, ये आपका मुफस्सर है। जी मैं नहीं जानता। तो अगर आप अपने मुफस्सरीन को नहीं जानते तो ये हुज्जत है कि हमने आपको आपके मुफस्सरीन पहले पेश करने से पहले उनका तारफ भी करवाना है। भैया आप अपनी किताबें नहीं पढ़ते, आपको अपनी किताबों का इल्म नहीं है, आपको अपने मुफस्सरीन का इल्म नहीं है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी तो उसके जिम्मेदार हमने हैं। हमने अब आपके घर जाकर किताबें भी देकर आनी है कि आमिर हक साहब ये किताबें पढ़ने, बाद में हमने आपके सामने पेश करनी है। आपको तारफ नहीं है, आप नहीं जानते, तो उसके जिम्मेदार हम कैसे हो गए? उसके जिम्मेदार हम हैं। आप तहकीक करें। जी मैं इनको नहीं जानता, तो ना जानते हो उनकी बात जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप ना भी जानते हो तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जानना जरूरी है आपके लिए। जानना अगर जरूरी है तो बहुत से हैं जो कईयों को नहीं जानते, लेकिन वो बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। फलम्मा तवफ़ैतानी ये माजी का सीगा है, और अगर अल्लाह ने 2 उनसे वादे किए थे, इन्नी मतवफ़ी का व राफ़िउ का, रफा भी नहीं फिर तो अभी तक होना चाहिए, ये भी तो मुस्तकबिल का सीगा है, तो रफा कैसे हो गया? मुस्तकबिल के सीगे में पहले ही रफा हो गया, माजी में रफा हो गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। ये 2 है ना, 2 वादे। इन्नी मतवफ़ी का जो आयत में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्नी मतवफ़ी का व राफ़िउ का, ये 2 वादे हैं, तो रफा हो गया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का माजी में। ये तो मुस्तकबिल का सीगा है, तो रफा कैसे हो गया माजी में? मुस्तकबिल में माजी, वो समझ नहीं आ रही। ये रफा का जरा समझाना, जरा कैसे हुआ माजी में उनका रफा। हाँ जी, मैं सब कुछ समझाता हूँ जी, मेरा टाइम लगा। अच्छा जी, सबसे पहले ये कहा गया आपने अगर अपना मुफस्सर, पहली बात है मेरा तो मुफस्सर साबित करना पड़ेगा ना। ये पल्ले पल्ले तो नहीं ना पाई जाना मेरे खाते च। या तो जुर्रत करके कह दें कि जो मुफस्सर कुरान मिर्जा साहब गुलाम अहमद कादियानी सिलसिला जमात अहमदिया के बानी पेश कर रहा हूं, उनसे हाथ हटा दें। अब मैं आपको बताता हूं कि उनको ना पढ़ने का नुकसान क्या होता है। ठीक है जी, हमने तो जिनको नहीं पढ़ा या पर्दा गैब में भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखें 18 के 403 के अंदर नुज़ूलुल मसीह के अंदर मिर्जा साहब कहते हैं, सो कोशिश करो कि कोई हिस्सा तुम्हारे तकब्बुर का तुम में ना हो और हलाक ना किए जाओ। किस चीज के ऊपर कहा? कि ये उसकी तहरीरों को गौर से नहीं पढ़ते जो मुरसल होता है। तो मिर्जा साहब की तहरीरों को जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो उनका तकब्बुर में हिस्सा पाया जाता है। इसी तरीके से 5 के सफ़ा 547 और 48 पर मिर्जा साहब फरमाते हैं कि मेरी किताबों से जो फायदा हासिल नहीं करता वो ज़ुर्रियतुल बगाया है, तर्जमा अवाम के ऊपर हम छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं कि बात की गई कि जनाब ये फलम्मा तवफ़्फ़ैतानी पास्ट के अंदर है। सोचें, पास्ट के अंदर नहीं है, ये फ्यूचर के अंदर है। मैंने नहीं कहा, हकम और अदल ने कहा है। मलफूजात 5 पेज 353, फलम्मा तवफ़्फ़ैतानी, ये सवाल क़यामत के दिन होगा। ये मैंने बात की है, ये आपके मुफस्सर ने बात की है। अगर किसी ने जुमला उठाना है और किसी ने नादान कहना है
تو وہ مرزا صاحب کے اوپر بات کر سکتا ہے کہ مرزا صاحب نے پاسٹ کو فیوچر کے اندر کیوں کہا. اسی طریقے سے مجھ سے پوچھا گیا کہ متوفی کا جو ہے یہ جناب اس کا مطلب کیا بنتا ہے. مطلب میرے 3 چیلنج کھا پی گئے. میں نے قرآن کی آیت مانگی, ڈائریکٹ نہیں پیش کی گئی. میں نے قرآن کی آیت مانگی جو الوہیت کے رد کے لیے وفات پیش کرے, نہیں پیش کی گئی. میں نے چیلنج کیا متوفی کا حقیقی معنی کسی لغت سے پیش کریں, نہیں پیش کیا. اردو کی کتابیں پڑھنا بڑا آسان ہے اور اس کے اسکرین شاٹ لگا کر اس کو ایڈ کرنا آسان ہے, مگر حوالہ جات کے ساتھ اوریجنل لنگوسٹک بحث کرنا اور کلاسیکل لٹریچر کو پڑھ کر کسی مسلمان کے سامنے حیات و وفات مسیح پر بات کرنا, اس کے لیے کئی جنم چاہیے ہوتے ہیں. اردو کی کتابیں پڑھ کر اس کا اسکرین شاٹ لگا کر اور بات ہوتی ہے. بہت شکریہ, میرے چیلنج کا جواب دیں جی. میں اگلی باری میں دوسری بات کرتا ہوں. جی عامر صاحب, فلما توفیتانی کا کہاں پر ترجمہ کیا ہے جی؟ قیامت کے دن یہ کون سی عربی کی تشریح آپ کر رہے ہیں؟ فلما توفیتانی قیامت کے دن سوال ہوگا, یہ فلما توفیتانی کا ترجمہ ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ فلما توفیتانی جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا صیغہ ہے؟ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع اور توفی کا وعدہ کیا تھا, انی متوفی کا و رافعو کا, یہ 2 وعدے ہیں جو آیت میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں, اور ان دونوں میں مستقبل کا صیغہ ہے. حضرت عیسیٰ کا رفع ہو گیا یا ابھی ہونا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہیں ہیں. اس کا جواب آپ نے پھر نہیں دیا. جی میرے سوال ہیں, تو جو میرے سوال ہیں ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا پتہ دے دیں, اس کا نمبر دے دیں, میں ان کو کال کر لیتا ہوں. جو عامر حق صاحب سے میں سوال کر رہا ہوں نا, وہ آپ سے نہیں, وہ آپ جواب دیں گے, انہوں نے آپ کی طرف بھیج دیا ہے. جناب فلما توفیتانی ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا صیغہ ہے, یہ بتائیں. اور دوسرا جو رفع ہے وہ ماضی میں ہوا ہے یا ابھی ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ رفع سے پہلے متوفی ہے, وہ آپ نہیں بتا رہے. جی عربی کی کتابیں پڑھنا آسان ہے, ان کی ایڈیٹنگ کرنا آسان ہے. ایڈیٹنگ ثابت کرو کہ میں نے ایڈیٹنگ کی ہے, لگاؤ. آپ کو تو اس کا نام بھی نہیں پتا. جی مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. تو آپ نہیں جانتے, اس کے ذمہ دار ہم ہیں. آپ پڑھا کریں نا, تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کے کوئی مفسر بھی ہیں. آپ کے پاس تو صرف ہے روحانی خزان کی چند پرچیاں. اپنے مفسرین کو کس نے پڑھنا ہے؟ میں نے. چلے میری ڈیوٹی لگا دیں, میں آپ کو ہر روز بھیج دیا کروں گا کہ یہ مفسر ہیں آپ کے, ان کو بھی ذرا پڑھ لیں. بھائی آپ نہیں جانتے, اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. آپ کے سامنے آپ کے مفسر کی تفسیر میں نے پیش کر دی. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے. پھر اس کی 2 آیات میں نے پیش کی. اس میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے کہ جس طرح رفع کا وعدہ پورا ہو گیا, اسی طرح متوفی کا وعدہ پورا ہو گیا. پیچھے سورۃ آل عمران میں ان سے وعدہ تھا کہ میں تجھے متوفی دوں گا, موت دوں گا. سورۃ المائدہ میں وہ وعدہ پورا ہو گیا. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماضی کیا ہے یہ یاد رکھیے گا دوستو. جی میرا ٹائم لگا دیں, جزاک اللہ. اچھا آپ کے مفسر اور میرے مفسر کی طرف سے اوپر سے کہتے ہیں آپ پڑھتے نہیں, تمہارا کیا قصور ہے؟ اور میرا مفسر ہی نہیں ہے تو میں پڑھوں کیوں؟ میرا تو مفسر ہی نہیں ہے. میرا مفسر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے جرت تو پیش کر دیں. میری کتاب ہے قرآن, ہے جرت تو پیش کر دیں. نہیں پیش کر پا رہے. 3 دعوے کیے تھے, 3 چیلنج کیے تھے, پورے کیے نہیں. اچھا کہتے ہیں جی وہ ایڈیٹنگ, وہ میرے خیال سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں بات کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا ہے عربک لٹریچر اور کلاسیکل لٹریچر کو پڑھنے میں فرق ہے. آپ کیا بات کروں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ پاسٹ ٹینس کسے کہتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ جو فلما توفیتنی کو میں فیوچر کہہ رہا ہوں وہ کس سینس میں کہہ رہا ہوں. مرزا صاحب نے لکھا ہے اس کو فیوچر. مثال کے طور پر قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا فلما توفیتنی, تو وہ پاسٹ ہے یا فیوچر ہے؟ ابھی کے لیے کیا ہے؟ فیوچر. اور جب قیامت والے دن سوال ہوگا تو یہ جو ٹینس بولا جائے گا فلما توفیتنی, یہ کیا ہوگا؟ پاسٹ ہوگا یا فیوچر؟ پاسٹ. یعنی ابھی جس وقت ہم موجود ہیں یہ فیوچر کی بات. اچھا پھر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کیا ساری انسانیت پر وفات نہیں آ چکی ہوگی؟ تو اس میں کیا عیب ہے؟ پیش کرنا تھا اس چیز کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے ایک آیت پیش کریں جو پاسٹ ٹینس میں پاسٹ کے واقعے کو بیان کر رہی ہو. ابھی تک تو دی نہیں. دوسری چیز, ایک آیت پیش کرنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے وفات کو دلیل کے طور پر پیش کرے, پیش ہی نہیں کی. تیسرا چیلنج تھا متوفی کا حقیقی معنی موت ثابت کریں. اب یہ پوائنٹ سن لو, پتہ کیا کہہ رہے ہیں بار بار؟ رافعو کا. تو رفع پہلے ہوا ہے یا متوفی بعد میں؟ جب تک متوفی کا حقیقی معنی متعین ہی نہیں ہوگا, آپ کو سمجھ کیسے آئے گی کہ رافعو کا مطلب کیا ہے؟ میرے نزدیک متوفی کا پہلے ہوا ہے, رافعو کا اس کے بعد ہوا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ اس چیلنج کو رد کرنے کے لیے سب سے پہلے متوفی کا حقیقی معنی پیش کر دیں. میں نے تو پیش کر دیا آپ کو, آپ پیش کریں. آپ کے مفسر سے پیش کیا. بہت شکریہ. جی عامر حق صاحب, آپ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی متوفی ہو گئی ہے,
اور اس کے بعد رفع ہوا ہے. یہ بات میں درست سمجھا ہوں, اپنی باری میں آپ نے یہ بتا دینا ہے, میں یہ بات لکھ لیتا ہوں اور یہ جو ہے نا ہماری گفتگو کا جو ہے وہ حصہ بن جائے گا. پھر میں آپ کو پھر متوفی کے جو ہے وہ معنی دکھاؤں گا. سب سے پہلے آپ یہ مان جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماضی میں متوفی ہو چکی ہے. اگر تو آپ اس بات کو مان جاتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جس طرح بھی آپ نے بیان کیا, اب اگر اس بیان کو آپ بدلیں نا, آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے رفع سے پہلے متوفی ہو چکی ہے. اگر آپ اسی بیان پر قائم ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو متوفی ہے وہ ان کے رفع سے پہلے ہو چکی ہے, تو پھر ہم متوفی کا جو ہے وہ معنی دیکھ لیں گے کہ ہاں متوفی کا جو کیا ہے معنی ہے. پھر ہم رسول اللہ سے بھی دیکھ لیں گے کہ متوفی کا معنی کیا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور ہم قرآن سے بھی دیکھ لیں گے اور احادیث سے بھی دیکھ لیں گے. پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے, رولا ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے تو معاملہ ہی ختم کر دیا. اگر آپ یہ مان گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی متوفی ان کے رفع سے پہلے ہو گئی ہے تو پھر تو معاملہ ختم. باقی پھر معاملہ اس طرح بھی ختم, میں نے آپ کے سامنے آپ کے مفسرین کی تفسیریں پیش کی ہیں تو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو پیارے بھائی آپ پھر بتا دیں خود کہ میرے یہ مفسرین ہیں, آپ ان پر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے. وہ کہتے ہیں نا صاف سامنے بھی نہیں آتے اور چھپتے بھی نہیں. یا تو ان پر فتویٰ لگائیں کہ انہوں نے قرآن کے خلاف تفسیر کی ہے, یہ قرآن کے منکرین میں سے ہیں, تو مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ نہیں مانتے. میں نہیں مانتا, میں کیوں نہیں مانتا؟ کیا غلط بات کی ہے انہوں نے؟ قرآن کی کوئی غلط تشریح کر دی ہے, قرآن کریم کے غلط معنی بیان کر دی ہیں, تو ان پر فتویٰ لگا دیں. پھر فتویٰ بھی نہیں لگاتے آپ. مانتا بھی نہیں ہوں, یہ تو آپ جب لاجواب ہو گئے ہیں اس چیز کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ بھاگ جائیں. تو ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے شیعہ مفسر ہے, شیعہ مفسر جو ہے تفسیر کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے. اب آپ نے جو ہے میرا سوال میں پھر دہرا دیتا ہوں, آپ کیا مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی متوفی ان کے رفع سے پہلے ہو گئی؟ جی اچھا جی, 3 چیلنجز میں میرا ٹائم لگا دیں. 3 چیلنجز میں نے دہرائے ہیں. رک جائے سر, جی ٹائم لگا دیں. اوپنائز بھائی یار یہ ٹائم اگر آپ لگا دیں تو مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو آپ نے ایک چیز بار بار غور کرنی ہے کہ جتنی دیر تک میں ان کو چلاتا نہیں ہوں یہ آگے نہیں چلتے, اڑ جاتے ہیں ادھر ہی اڑ جاتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مطالعہ نہیں ہے, ریسرچ بیس نہیں ہے. چند حوالے ہیں وہ سامنے ہیں, اس سے ارد گرد نکل نہیں سکتے. اب ایک ایسی مجہول الحال تفسیر میرے سامنے پیش کر رہا ہے, اس پر فتویٰ لگاؤ. میں تو اس کو دیکھنے کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہوں, سمجھ ہی نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب قرآن اور سننا, مجال ہے کہ مرزا صاحب کی طرف آ جائیں. اچھا کیا انہوں نے مرزا صاحب کی طرف دیکھنا بھی پسند کیا؟ دوستو دیکھنا بھی, مرزا صاحب کے حوالے دیے میں نے, دیکھنا بھی پسند کیا نہیں. اور جن کی طرف یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہمیں منوانے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں مرزا صاحب کی طرف, میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ فلما توفیتنی, یہ قیامت کے دن کی بات ہے. تو قیامت کا دن پاسٹ ہے یا فیوچر ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے فیوچر ہے. اچھا پھر غور کریں, توجہ کرنی ہے آپ نے. مجال ہے کہ مرزا صاحب کا اپنی زبان سے نام بھی لیا ہو پچھلی 3 سے 4 باریوں کے اندر, نام تک نہیں لیا ان حوالوں کے اوپر. یہی کوشش کر جائیں کہ چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ مرزا صاحب کو غلط سمجھیں. یہ کوشش بھی کی ہے نہیں. آپ اندازہ کرو کہ ایک احمدی جس کو مسیح موعود اور نبی مانتا ہے اس کے حوالوں پر اتنا بھی تکلف نہیں کر رہا, تو ایک مسلمان سے جو خم ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نہیں مانتا, ان کے خلاف چلا جائے, اس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ایک مجہول تفسیر کے اوپر توجہ کریں گے. آپ اندازہ کرو یار, ایک احمدی اپنے نبی اور مسیح موعود کے حوالوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا, نام نہیں لے رہا ان کا, اور مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں ٹائم ادھر ضائع کروں. میرے 3 چیلنج دوبارہ کھڑے ہیں, ان کو ٹچ کریں اگر حوصلہ ہے تو. نمبر 1, سری آیت پیش کریں جو پاسٹ ٹینس کو استعمال کرتی ہو, پاسٹ میں ہو جانے والے واقعوں کو. نمبر 2, عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے دلیل ہو ان کی وفات. نمبر 3, متوفی کا حقیقی معنی بیان کریں, تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا مانتا ہوں. جی جی سر شروع. ہاں سر دیکھ لیں جی, انہوں نے ایک بات کی تھی اس کا جواب نہیں دیا, حالانکہ میں نے 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ وہ بات دہرائی کہ عامر صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی متوفی ان کے رفع سے پہلے ہو گئی ہے. کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر قائم ہیں یا آپ سے غلطی سے نکلی ہے؟ جواب نہیں آیا. کس سے جواب لوں؟ عامر صاحب کو بندہ بتا دیں, اس کا فون نمبر دے دیں, میں ساتھ ان کو کال کر لیتا ہوں کہ میں عامر صاحب سے سوال کر رہا ہوں, انہوں نے آپ کا نمبر دیا, جواب آپ نے دینے ہیں.
مرزا صاحب کی تفسیر بیان کی. مرزا کہاں پر آپ نے بیان کی ہے؟ اپنی طرف سے یہ ایک ٹوٹا چھوٹا سا دکھا کر یہ دیکھیں جی قیامت کا نام لکھا ہے. قیامت تو مرزا صاحب کی کتابوں میں 100 دفعہ لکھی ہوئی ہے. تو آپ کا جو ہے بات پوری ہوگی, آپ کی دلیل پوری ہوگی. انی متوفی کا جو ہے وہ ماضی کا سیغہ ہے یا مستقبل کا سیغہ ہے؟ میں نے پوچھا ہے, جواب آیا ہے آپ کی طرف سے؟ میں نے پوچھا آپ سے کہ انی متوفی کا جو ہے وہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ پھر فلما توفیتنی یہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ پھر رفع جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں انی متوفی کا و رافیو کا, یہ 2 وعدے ہیں. تو جو رفع ہے وہ ماضی میں ہوا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ سیغہ تو یہ بھی مستقبل کا ہے. کیا رفع ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ یہ میرے سوالات کے جواب آپ دے ہی نہیں رہے. اور جو تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جی مجہول العقیدہ ہے, مجہول تفسیر ہے, مجہول. آپ نے تو پڑھی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چل گیا مجہول ہے؟ آپ نے نام ہی نہیں کبھی سنا, آپ نے کبھی پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہونا جی مجہول ہے, مجہول ہے, مجہول کہہ کر آپ نکل جائیں گے پتلی گلی سے. تو وہ تو نہیں میں آپ کو نکلنے دوں گا. اگر یہ مجہول ہے, کوئی غلط بات کر رہا ہے تو فتویٰ لگائیں اس پر. اگر وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, تو فتویٰ کیوں نہیں لگا رہے آپ ان کے اوپر؟ پھر آپ کو پتا چلے گا وہ مجہول ہے یا اس کے کوئی وارث بھی ہیں. آپ فتویٰ لگائیں نا, تو کل تک آپ کے سامنے ان کے وارث نہ آئے تو میرا نام بدلنا. یہ عجیب ہے بھائی, آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ہے, میری تفسیر ہی نہیں ہے, میں نہیں مانتا. فتویٰ لگاؤ بھائی, اور جو سوال کیے ہیں ان کا جواب دو کہ کیا فلما توفیتنی جی بہت شکریہ جی, جو ہے یہ ماضی ہے یا مستقبل ہے, اور رفع ہو چکا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ جی بہت شکریہ جی. لیں جی میرا ٹائم لگا دیں. لیں جی آئیں دیکھتے ہیں مرزا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک والا میں نے پہلے دیا تھا کہ یہ قیامت کے دن کا ہے, وہ والا دوبارہ دکھا دوں. یہ دیکھیں جی, یہ ہے, یہ دیکھیں جی ملفوظات 5:353 فلما توفیتنی قیامت کے دن. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. چلو شکر ہے تھوڑی سی میں نے اشارہ کیا ہے تو مرزا صاحب کا ذکر کرنے کی توفیق ہو گئی ہے. تو پتہ کیا کہتے ہیں, آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. اچھا تو کھول کے صحیح ثابت کر دو, عامر حق کو ایکسپوز کر دو کہ یہ آپ نے بعد میں کرنا ہے کہیں اور جا کر. اچھا میں کہتے ہیں جی مجھے بتا دیں کس کو کال کرنی ہے. کسی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں, یہ مرزا صاحب کو میں نے کال کر دی ہے. دیکھیں مرزا صاحب آن لائن, لائف لائن مرزا صاحب, روحانی خزائن والیوم 22 پیج 665. اسے میں کہتا ہوں عربی پڑھنا سیکھ لیں. زمیمہ حقیقت الوحی الاستفتاء. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, دیکھو فلما توفیتنی فی یوم یبعث الخلق ویحذرون کما تقرؤون فی القرآن ایھا العاقلون. وہ کہتے ہیں اوے عقل والو قرآن میں پڑھ لو کہ فلما توفیتنی والا جواب سوال جو ہے یہ یوم الحساب قیامت کے دن ہوگا. آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں ثم فارقتہم الی یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن ہوگا. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں قیامت کے دن, کہتے ہیں جی بات پوری نہیں پڑھ رہے. تو کھول کے ہمیں رکھنو, ایکسپوز کرن دی ہمت کرو نا جی, کرو ایکسپوز کرن دی ہمت. میں نے چیلنج دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت پیش کریں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر پاسٹ ٹینس کے اندر پاسٹ کے واقعے کو بیان کرتی ہوگی. چیز ہو چکی ہوئی ہے, یہ تو قیامت کی بات کر رہے ہیں. قیامت کے دن ہم کم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہونی. دوسرا چیلنج, پورے قرآن کے اندر سے ایک آیت پیش کریں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ان کی الوہیت کے رد کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کرتی ہو. نمبر 3, متوفی کا حقیقی معنی اوریجنل ٹیکسٹ سے ثابت کر دیں کہ اس کا مطلب وفات نکلتا ہے حقیقی معنی. میں جماعت احمدیہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی آج حوالے کے ساتھ تو متوفی کا حقیقی معنی. ہاں جی دیکھ لیں, پھر میرے سوال کا جواب نہیں آیا. ایک بات انہوں نے کی اور اس کو میں نے دوبارہ جب پوچھا ہے تو ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا. مرزا صاحب تو آن لائن ہیں, کوئی اور بھی آن لائن ہے جس نے آپ کے جواب دینے ہیں؟ بتا دیں, میں کسی اور سے رابطہ کر لوں, مفتی مبشر سے کر لوں, سوری. تو آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ کیا متوفی رفع سے پہلے ہو چکی ہے یا رفع ابھی ہونا ہے. اس کا جواب نہیں آپ نے دیا. پیارے محترم عامر حق صاحب, آپ جواب دے دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو متوفی ہے وہ ہو چکی ہے رفع سے پہلے یا ابھی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اور فلما توفیتنی جو ہے وہ ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے, یہ بھی آپ نے نہیں بتایا. پھر بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں ان کی الوہیت کے رد کے لیے, ان کی الوہیت کے رد کے لیے. اچھا جی چلیں وہ بھی آپ کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں. آپ کا پہلے بھی مطالبہ پورا کیا, آپ نے کہا ایک آیت قرآن سے دے, 2 آیات دی, آپ نے کہا جی تفسیر مجہول ہے. قرآن کی آیات تو مجہول نہیں ہے نا, قرآن کی آیات تو ٹھیک ہے نا. تفسیر کرنے والا کوئی بھی ہو, کیا جو وہ بات کر رہا ہے وہ غلط ہے, اس کی بات کو غلط ثابت کرو, اور اگر وہ غلط ہے تو اس پر فتویٰ لگاؤ, ہمت کرو.
نہ فتوا لگاتے ہیں، نہ اس کی بات کو غلط کہتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی چیلنج کرتے ہیں. مجھے چیلنج کر رہے ہیں. اور دیکھیں مرزا صاحب کی کتابوں سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر رہے ہیں. عجیب ہے. یہ ایسے ہی ہو جائے گا کوئی بندہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آج اسلام میں شراب حرام ہے، وہ کہے لو صحابہ تو شراب پیتے تھے، لو صحابہ تو شراب پیتے تھے، فلاں حدیث میں ہے حضرت علی نے بھی پی تھی، یہ آپ کے ایک مفتی نے بڑے مجمع میں بیٹھ کر کہا تھا کہ حضرت علی نے شراب پی تھی، فلاں بھی تو شراب کیسے حرام ہوگی؟ اور اس کو کوئی کہے ہو بھائی بعد میں ہوئی تھی، اچھا میں تو پہلے والی مانتا ہوں. پیتے رہو پھر اگر تم پہلے والی مانتے ہو. کوئی کہے جی تورات انجیل سب کو ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ قرآن آ گیا ہے. قرآن آ گیا ہے، قرآن کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں میں تو تورات زبور انجیل کو ہی مانوں گا. تو مانتے رہو، آپ کا حق ہے. پھر یہ میں اپنی باری میں ابھی ان کو جو ہے ان کے دوسرے چیلنج کا جواب دیتا ہوں. لے جی بہت شکریہ جی، میرا ٹائم شروع ہوتا ہے جی. لے جی مرزا صاحب آن لائن ہیں، انہوں نے خود ماننا ہے تو کیوں نہ مرزا صاحب سے فائدہ اٹھایا جائے. لو جی آئیں جی، ایک اور حوالہ آپ کی اسکرین پر. اے دیکھو جی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 33، حقیقت الوحی. ان کے نصیب میں دشنام ترازی ہو، ہمارے نصیب میں تحقیقی مرزا صاحب کے اوریجنل حوالہ جو کہ مسلمات خصم میں سے ہیں. یہ ادھر ادھر کی تفسیریں پیش کریں، ہم کیوں نہ مرزا صاحب کو حکم اور عدل کے طور پر پیش کریں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ہمیں ذریت البغایا نہ کہہ دیں. اب جس کو بننے کا شوق ہے وہ کرتا رہے. اے دیکھو جی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، آیت آ گئی تھلے مرزا صاحب کی کہنے نے. یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن ہوگا. او پہ آ جا پاس ٹینس، اے تے گل ہی قیامت والے دن دی ہو رہی ہے. فلما توفیتنی، یہ سوال حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن ہوگا. یہ ہے مرزا صاحب کے آن لائن ہونے کا فائدہ. اور ہمارے آن لائن ہونے کا فائدہ یہ ہے الحمدللہ، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عامر حق اللہ کے حکم سے میدان میں خم ٹھوک کر کھڑا ہے اور ایک ایک باری کے اندر حوالہ دکھاتا ہے. اے نہیں کہ ایک حوالہ رکھ کے تے پیپنی بجائی جاؤ، نہ. یہ عامر حق ہے جو سننے والوں کو متعدد ریفرنسز کے ساتھ مزین کرتا ہے، ان کی عقلوں کو جھجھوڑ کر بتاتا ہے کہ ہمارے پاس تعدد ریفرنس کی بنیاد پر ہم اپنا عقیدہ رکھے ہوئے اور مخالف کی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے گھر سے گواہی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. ایک اسکین رکھے تو رولا پائے ہے. اچھا جی واپس آ جائیں. میرے چیلنج ابھی بھی 3 کھڑے ہیں. نمبر 1، ایک آیت پیش کریں جو پاسٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے ذکر کرتی. پیش کی؟ کوئی نہیں کی. کہتے جی آیت پیش کر رہا ہوں. اچھا کہتے جی وہ میں نے تفسیر جو پیش کیا اس کو نہیں ماننا، آیت تو مانے. اور میرا چیلنج تو سنیں، ثابت کر پائے ہیں؟ میں تو آپ کے گھر کے حوالے دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ تو پاسٹ کے بارے میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فیوچر کے بارے میں ہے. متوفی یہ تو پاسٹ ہی نہیں ہے. رافع یہ پاسٹ ہی نہیں ہے. فلما توفیتنی یہ پاسٹ ہی نہیں ہے. آپ کے گھر کی گواہی. دوسری چیز، مرزا صاحب نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے رد کے لیے کوئی دلیل پیش کریں کہ ان کی وفات کو قرآن میں پیش کیا. ایک آیت پیش کی؟ نہیں پیش کی. کدھر ہے؟ کوئی نہیں پیش کی. تیسرا، حقیقی معنی پیش کریں. میں جماعت احمدیہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جی آپ کا سر میرے سوالوں کے پھر جواب نہیں ہے. وہ کوئی بندہ دے دیں میں ان سے سوالوں کے جواب لے لوں. آپ سے جو پوچھا تھا فلما توفیتنی، وہ جواب آپ نے دیا ہے. کب دینا ہے؟ فلما توفیتنی ماضی کا صیغہ ہے یا مستقبل کا ہے؟ اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے پہلے ان کی متوفی ہو چکی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. جواب ندارت. جواب نہیں آ رہا. کس سے جواب لیں؟ کس سے جواب لیں؟ کوئی بندہ لے آئیں اپنے ساتھ. مفتی مبشر صاحب کو کال کریں، وہ ساتھ آ کر آپ کا جواب دیں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں. سوال ہے، پھر غور سے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدے کیے تھے. ان میں 2 وعدے یہ ہیں، انی متوفی کا و رافیو کا، میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا. کیا یہ دونوں وعدے پورے ہو چکے ہیں یا نہیں؟ یہ دونوں وعدے حضرت عیسیٰ کے پورے ہو چکے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ متوفی کا کچھ اور معنی ہے، معنی ہم بعد میں دیکھیں گے. متوفی کا و رافیو کا، یہ دونوں وعدے جو 2 وعدے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ دونوں وعدے پورے ہوئے ہیں یا نہیں؟ سوال پھر سے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدے کیے تھے. سورۃ آل عمران میں وعدوں میں 2 وعدے یہ ہیں، انی متوفی کا و رافیو کا. انی متوفی کا و رافیو کا، کیا یہ 2 یار میوٹ کیوں؟ آپ کی آواز غلطی سے ہو گیا تو آپ چلا لیں. عمران صاحب آپ کا مائک آف ہے، دوبارہ چلا لیں. ٹائم تو آپ نے بھائی ضائع کر دیا. کوئی بات نہیں، آپ لے لیں 10 سیکنڈ اوپر لے لیں. یہ 2 وعدے ہیں، پھر سے سن لیں مسلمان. تمام سننے والے غور کریں. میں عامر حق صاحب سے کیا سوال پوچھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2 وعدے کیے تھے. وعدے زیادہ تھے، میں 2 کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ 2 وعدے بھی ان وعدوں میں تھے.
اور یہ دو وعدے یہ ہیں کہ انی متوفی کا و رافیو کا، کیا یہ دونوں وعدے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے کر دیے ہیں یا نہیں؟ اور رافیو کا جو ہے وہ کون سا سیغہ ہے، فلما توفیتنی کون سا سیغہ ہے؟ یہ دونوں باتیں آپ کلیئر کر دیں۔ جی ٹائم ہو گیا جی ان کا؟ جی